नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर नुसरत जावेद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप मुझे कहते हो तुम लेज़ी हो, काम नहीं करते, घर लेटे रहते हो। तो मैंने बिलाखिर आपके ताने सुनने के बाद मैंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है पार्लिमान, तो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ कमेटी की मीटिंग थी, इकनॉमिक अफेयर्स की वो कमेटी थी। सैफुल्लाह अब्रो साहब उसको चेयर कर रहे थे, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी। तो मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मैं गुज़श्ता कुछ 6-7 महीने पहले चित्राल वाले रोड पे गया था। चकदरा से चित्राल जो रोड था उसकी बहुत बुरी हालत थी। मैं समझा था कि लोहारी टनल के बाद ना बहुत हम फास्ट रूट वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। टनल से पहले, टनल के बाद इतना बुरा नुसरत साहब हाल है कि आप वहाँ सफ़र करें तो आपकी हड्डियाँ हिल जाएँ, आपको स्पाइनल का मसला हो जाए, इतना शदीद बुरा रोड। तो मुझे लगा कि यार आज मेरा दिन जो है वो बड़ा कामयाब रहेगा कि अहम इशू पे कमेटी पे ब्रीफिंग होगी। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे जो मैं फिगर्स लिख के लाया हूँ। जी जी 2021 में हमने फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट के खाते में चकदरा चित्राल जो नेशनल हाईवे 45 था उसकी इंप्रूवमेंट और उसकी वाइडनिंग, उसको खुला करने का जो प्रोजेक्ट है वो अपने कोरिया से उसके फंड लिए। कमेटी में यह भी इंकशाफ हुआ कि कोरिया, जापान और चीन से जो आप फंड लेते हैं वो क्योंकि सबसे कम रेट पे आपको देते हैं ना, इंटरेस्ट रेट उनका 3% होता है, 4% होता है, 4.5%। काम भी उनकी कंपनियों को मिलता है ना। ये पता था आपको ये बात? जी जी, ये किसी कॉलम में वैसे आपने नहीं लिखी थी। नहीं, बदकिस्मती से मैं यानी काफी अरसे से असेंबली कवर करता तो था। वो 1985 से, शायद आप पैदा हो गए थे 86 में सर। चलिए, अच्छा, तो हुआ ये सर, उन्होंने कहा कि वो जो प्रोजेक्ट्स वो देते हैं वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा होगा। जी जी, तो इसलिए वो उसका लो रेट रखते हैं। अच्छा सर, वो बैंक है के एक्सिम, EXIM बैंक, कोरिया एक्सिम बैंक, उसने ये पैसे दिए। अब उन्होंने अलग अलग लिखे हुए थे, किसी के 49 मिलियन US डॉलर थे, 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, किसी के को 90 मिलियन डॉलर थे, किसी के 55 मिलियन डॉलर थे। इस पर हम पिछले 5 सालों से मुसलसल, 5.5 सालों से मुसलसल अपना इंटरेस्ट देते चले आ रहे हैं। आज भी वो सड़क नहीं बनी। ये खबर नहीं है कि वो सड़क नहीं बनी, खबर ये है कि आज भी PC1 नहीं बन सका। अल्लाह, लेकिन हम उसका सूद अदा किए, वो चलता रहेगा ना, सूद चलता रहेगा। तो जो वहां थी वो रुबीना खालिद साहिबा जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा जी मैं तो 3 साल से ये सवाल पूछ रही हूँ, आप तो PC1 ही बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने कहा उसके लिए हमें 350 दिन जवाब दिया NHA वालों ने, साल नहीं, 1 साल नहीं, 350 दिन सिर्फ हमें चाहिए, वो हम PC1 पुट अप कर देंगे। तो ये तो अलमिया है। 5 साल गुजरने के बाद भी आपको 350 दिन और चाहिए कि PC1 बनाना है, वो भी एक सेक्शन का सिर्फ। और ये है आपके मुल्क की ब्यूरोक्रेसी। सर सही होगी बात सर। और सियासतदान आते जाते रहते और किसी जिम्मेदार को अभी तक नहीं कटहरे में लाया गया कि 5 साल से ये फॉरेन फंडिंग का प्रोजेक्ट था जिस पे गरीब हुकूमत टोटल कितने पैसे, टोटल उस पे नहीं था ना, एजेंडे में था ना, उन्होंने बताया। सियाने तो है ना सर, पहले सेक्शन के 45, सूद कितना हम दे रहे हैं? 3% तो है कम से कम। 3 तो कल लगभग वो मैंने जो एस्टिमेट बनाया था वो अब तक हम कोई और नहीं तो अराउंड 40-45 मिलियन दे चुके हैं। माशाअल्लाह। अब अर्ज ये है कि अब आप बदकिस्मती से, सर मेरी खुशकिस्मती मेरे ऊपर एहसान फरमाने, सर आप अगर आज घर से निकल ही आए थे और शाहराह दस्तूर का रुख कर ही लिया था सर, तो आपको पता है कि आप रावलपिंडी से जब तशरीफ़ लाते हैं कि आप वहाँ से आते हैं तो शाहराह दस्तूर का आगाज़ होता है। तो वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी है, उसका नाम है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वो ट्विन टावर जो है, 2 टावर्स जो है, यानी पहला 1, हाँ, यानी शाहराह दस्तूर का जो पहला पड़ाव है वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन, वो आगाज़ है। और उसका जो तमाशा लगा हुआ है जुमेरात की रात से, तो जरा वहाँ का भी मुन्ना फेरा लगाते उस नहीं, वो तो वारसों वाली बिल्डिंग है ना। मैंने कहा इनको क्या है, मैं तो जाऊँ आगे। देखिए, यहाँ पे तुम रो रहे हो कि PC1 बना नहीं, और 5 साल से सूद और एक सड़क बनानी है, बनानी भी क्या, उसको जरा खुला करना है, कुशादा करना है, बहुत बुरी हालत है, और जरा उसको बहुत तेज बुरी हालत रफ्तार है, करना। बहुत बुरी हालत है सड़क की। इतनी सी बात है। और 5.5 साल गुजरने के बावजूद वो फरमा रहे हैं कि जी हमें 350 दिन और चाहिए। यहाँ पर 2005 में ये फैसला होता है कि साख समिट होनी है,
اس کے لیے تیاری کی جائے کہ اعلیٰ نوعیت کا ایک وہ بنے، اللہ کے فضل و کرم سے کنونشن star سینٹر ہو، ہاں، وہاں 5 پہ star آ کے ہوٹل لوگ ہو۔ رہیں بھی، اور چونکہ شریک بھی آتے ہیں ساتھ میں، ان دنوں تو ابھی ایکٹیو تھی نا کہ انڈیا، تو بھائی ان کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کتنا ڈیولپ ہے اور یہ اور وہ ہے، ٹھیک ہوگی، بڑی اچھی نیک خواہش۔ حضور اس کے بعد 3 افراد پارٹنر بنتے ہیں، اس میں ایک نام نہاد دبئی، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوٹل بنانا ہے، ہاں، اور ہوٹل بنانے کے لیے لیز پر جگہ لے اور ملے گا بھی اسے جس کے پاس ہاسپٹیلٹی کا ایکسپیرینس ہو، ایکسپیرینس ہو۔ ٹھیک اس کے لیے ایک دبئی کی پارٹی کو شو کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پارٹنر ہے، ہیں، یہ ہوٹل ہے ان کے پاس، اور اس کے بعد کچھ اور بھی ڈال دیے جاتے ہیں 3 لوگ تاکہ ہوتے ہیں، ایک کام DNP بھی ہوتی ہے جلدی شاید سے اس ہو پہ، جائے، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو باقی لوگ ہیں وہ کھسک جاتے ہیں، اور ون اینڈ اونلی ڈیولپر رہ جاتا ہے، وہ کو پاشا صاحب ہوتے ہیں۔ اس کا نام بھی حفیظ پاشا ہے، لیکن ہمارے وہ وہ ایک کسی انڈسٹریلسٹ فیملی کے ہیں۔ ہاں اب وہ پاشا صاحب جو ہیں سر، وہ تمام شرائط معاہدے کی تمام شکوں کو رونتے ہوئے، وہ بجائے ہوٹل بنانے کے وہ کیا کرتے ہیں کہ فلیٹس بنا لیتے ہیں۔ فلیٹس بنانا ان میں تھا، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہوٹلوں کے ساتھ سروس فلیٹس بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ 6 مہینے کے لیے وہاں رہنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو لک آفٹر ہوٹل ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ الگ سے رکھے جاتے ہیں، یعنی جو ہوٹل لمبے ایک اسٹے طرف کے لیے، ہوتا ہے۔ جو لمبے اسٹے کے لیے ہوتا ہے، نہیں، بعض اوقات فرض کرو تم نیو یارک میں، تم ایک یعنی کہ تمہاری پوسٹنگ ہو گئی 6 مہینے کے لیے، تم وہاں رہنا نہیں چاہتے، تمہیں ایک دھندا مل گیا ہے جس کے لیے تمہیں لیٹ سے کہ ہر تیسرے مہینے 2-1 مہینے کے لیے نیو یارک آنا ہے، تم 1 سال کے لیے لے لو گے وہ فلیٹ، لیکن تم خریدو گے نہیں۔ یہاں پر بھی کوئی خریدنے کی گنجائش نہیں تھی، وہ بھی نکال لی گئی۔ اب جناب بات چلتے چلتے پہنچی تو اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ وائلیشن پہ وائلیشن صاحب کرتے چلے گئے۔ جب یہ وائلیشن پہ وائلیشن ہوتی رہی تو اس دوران سی ڈی اے کے کسی ایک افسر کو، کسی ایک چیئرمین کو کبھی نہ یہ کہ اس کمیٹی نے بلایا، نہ کبھی کسی وزیر اعظم نے بلایا کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ 2005 سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ فلیٹس بننے شروع ہوئے تو کچھ لوگوں کو پہلی رعایت وائلیشن تو ٹکٹ وہیں پر- ہو گئی نا جہاں آپ نے کہا کہ ہاسپٹیلٹی ایکسپیرینس چاہیے، اس کے لیے دبئی کی کمپنی تھی، جب اس نے ودرا کیا تو یہ لیز ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہو گئی نا، ختم ہو گئی سر۔ جب وہ ہو گئی اس میں بہت ساری طاقتور شخصیات کو، اور ان کا تعلق کا کسی بھی جماعت سے ہو، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یا ماشاءاللہ PTI ہمارے ہاں حق و صداقت اور ایمانداری کی حتمی مثال جماعت کے لوگ بھی شامل، اور رعایتی ٹکٹ پر ان کو مل گئے کہ جی 1 کروڑ کا پلاٹ لے لیں، جس کی ویسے قیمت جو ہے وہ 9 کروڑ تھی۔ وہ جب ادھر بیٹھ گئے تو اس کے بعد جو ہے سی ڈی اے بہرحال فالو کرتا رہا، کیونکہ سی ڈی اے میں جب بدلتے تھے چیئرمین، فائلیں نیچے سے چلنی ہوتی ہیں، اوپر سے احتساب کا خوف ہوتا ہے، ہر بیوروکریٹ جس سے بات کرو وہ یہ کہتا ہے جی رسید احتساب جو کم نہیں کر رہا، میں تو بھائی جان نے فائل ہی نہیں دستخط کرنی، تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سر یہ کیسے پھر کام ہو رہا ہے سر۔ بہرحال ان شارٹ بالآخر اطہر بن اللہ صاحب جو ہیں وہ ہوتے تھے، اور انہوں نے بڑا ہی، آپ ان کے ساتھ ہزاروں اختلاف کر سکتے ہیں، بڑا فرم، بڑا سالڈ فیصلہ لکھا، اور اس وقت ان بیچاروں نے دہائی مچائی کہ یہاں پر وہ لوگ جو کہ نسلوں سے رہ رہے تھے، مثلا کہ شکر پڑیاں میں کون رہتے تھے، مل پور، بری امام، سید پور، یہ سارے پرانے یہاں کے ولیج ہیں بھائی، یہ پرانا شہر تھا تو یہاں پہ بری امام سرکار آئی نا، ہاں ٹھیک ہے، ایک سمپل سی بات ہے۔ آپ کی گورنمنٹ نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو بنانا ہے کیپٹل، تو آپ نے یہاں کے جو نسلوں سے آباد لوگ تھے ان سے من مانے داموں جگہ خالی کرو، ہاں، پہ جگہ خالی کروائی ہو۔ چوں کلونیل دور سے، انگریز کے زمانے سے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ آج بھی
ابھی بھی قانون موجود ہے. تم باقاعدہ ایک گھر میں رہتے ہو, کرایہ دے رہے ہو 3 سال سے, ڈی سی کہتا ہے یہ مجھے رہائش کے لیے چاہیے, ہی کین ایکوائر اٹ. ڈو یو نو دس پاور آف ڈی سی؟ نہیں, کرایہ کہتا تو میری ملکیت ہے, میں خود رہتا ہوں. وہ مجھے کہا کہ تم نکلو, جاؤ تم. میں ایز پر لا میں رہنا چاہتا ہوں, میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کرنی اور اس کا کرایہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں. اور یہ حکومت کے انٹرسٹ میں ہے, اس لیے اچھا سیکورٹی ایشو نکال سکتا ہے, واٹ ایور. اب جب وہ ہو گیا تو یار بہت سارے لوگ, وہ دیکھا یار اتنے طاقتور لوگ رہ رہے ہیں, تو جمع پونجی نیک نام لوگوں نے بھی, ہر آدمی تو ایسا نہیں تھا, انہوں نے بھی مثال کے طور پر, جیسے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری بیوی کو ورثے میں گھر ملا, فرض کرو میں وہاں پہ اس کو گرا کے نیا گھر بنانے کے, میں اس زمین کو بیچ دیتا, میں کہتا یار ہم دونوں میاں بیوی ہیں, تو 2 بچیاں ہیں, یہ ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کو ہو جائیں گی, تو یار ہمیں چلو اچھا یار ایک فلیٹ لے لیتے ہیں. ہاں, کانسٹیٹیوشن میں فلاں کا بھی ہے, فلاں کا بھی ہے, فلاں کا بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس شخص نے بھی نہیں, سبھی ایسے سبھی نہیں, کئی لوگوں نے بڑی محنت سے ہرگز نہیں پیسے جوڑ کے ایک کمائی کر, ہاں, اور لیے قسطوں میں لیا. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر ملکوں میں رہتے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ یار ٹھیک ہے, آ کے ادھر دیکھا بھی, وہ کہا یار یہ بھی رہ رہا ہے, سنا یہ اس کا ہے, یہ اس کا, اور اس چکر میں لے لیتے ہیں. اور ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اب بن گیا ہے تو اب گراؤ نہیں, اس کو ریگولرائز کر دو. تو کہا یار چلو اب تو سپریم کورٹ, اور وہ کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا جج ثاقب نثار, جو لوگوں کے بارے میں خدائی دعوے کی طرح اللہ میرے منہ میں خواب فیصلے کرتا تھا کہ تم صادق اور امین ہو یا نہیں ہو, اتنا جھوٹا شخص جس نے کہا تھا کہ میں پھر یہ پہرا دوں گا ڈیم کا. کتنے گیا ہوتا پہرا؟ نہیں ہے, ناس گیا. لیکن یہی ہے وہ, کہاں ہے وہ شخص حفیظ پاشا جو ڈیولپر ہے؟ نہیں ہے. اب جو لوگ وہاں, اچھا پھر بہت سارے لوگ انہوں نے ادھر کرائے پہ جگہ لینی شروع کر دی. یار آپ ہیں, اس وقت میرے خیال میں ان کو کہا بھی تھا اس وقت سپریم کورٹ نے کہ آپ کو 17-17.5 ارب روپے جمع بھی کرائیں, اس پاشا کو کہا تھا. اس نے نہیں کرایا اس نے. سیلی ہے مین وائل جو ہے پیچھے چل رہا. اب جمعرات کی رات کو ہائی کورٹ نے زبانی آرڈر کیے تھے فیصلہ تحریری آ جائے, ابھی آیا. زیادتی کی بات یہ ہے جہاں پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ گیہوں کے ساتھ وہ گھن بھی پیسنے والی جو بات ہوتی ہے, پولیس دندناتی ہوئی چلی گئی, کہا جی فل فور خالی کرے, ٹک ٹک ٹک, وچ واز رانگ. نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ زیادتی. لیکن اس پہ بھائی جو دہائی مچی ہے, اب دیکھنا اس پہ, یہی دہائی پہ میں اگر آؤں نصرت صاحب, ابھی ریسنٹ کا واقعہ ہے, یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں, میں جم جاتا ہوں, باہر مارکیٹوں میں کئی دفعہ لوگ ملے کہ یار آپ نے بری امام میں ہمارے لیے آواز اٹھائی. میں کوئی مشہور چہرہ تو نہیں ہوں نا, کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک شخص تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بری امام پہ اجڑنے والوں کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ایک بات, یہ ٹویٹر اٹھا کے آپ دیکھیے نصرت جاوید صاحب, ہر تیسرا ٹویٹ آپ کو ملتا ہے کہ جی یہ جو کانسٹیٹیوشن والے میں زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ وارثوں والے ہیں نا, جو وہ بری امام میں لوگوں کے گھر اجاڑ دیے گئے. یہاں آپ کو پتا ہے وہ پولیس آئی, اس سے پہلے سید پور بری امام, لوگوں کی جمع پونجیاں اٹھا کے پھینک دی گئی. کئی اس میں ایسے بھی ہیں نصرت جاوید صاحب جنہوں نے پیسے دیے تھے اس جگہ کے, تھوڑے دیے تھے پر دیے تھے, ان کے لیے وہ بھی بہت تھے. جب وہ بس رہے, آج وزیر اعظم صاحب کو یہاں بنانے کی تو کمیٹی یاد آ گئی نا کہ ان پہ تو کمیٹی بنا دیجئے. وہ لاوارث تھے کیا؟ وہ پاکستانی نہیں تھے؟ بری امام والوں کا سامان رولتا رہا یار. یہاں جتنے بھی ہوں گے, کئی اس میں بیچارے بڑی محنت سے کمایا ہوگا, لیکن یہ پاکستان کی ایلیٹ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن 1 میں. آپ سب کو دیکھو, نہیں نصرت صاحب دیکھیں, ایک بھیڑ چال بھی ہوتی ہے. جیسے میں تمہیں اپنی بات بتا رہا ہوں, آج جب I could have easily bought it, مطلب اگر میرے پاس ہوتے, میں اگر ایسے حالات میں ہوتا, میں اپنی بیوی کو کہتا یار مکان کیا بنانا. لیکن یہ تفریق تو ہے, نہیں تفریق تو واضح ہے. کانسٹیٹیوشن 1 سے شاید 2 کلومیٹر کی دوری پہ بری امام. تو بری امام کا وہ شخص جو اپنے صندوق, اپنے چارپائی, اپنے بسترے, اپنے صندوق سامان لے کے گیا تھا, آدھا اجاڑ کے گیا تھا, اس کو گالیاں دی گئی, اس کو دھکے دیے گئے, اس کے گھر گرائے گئے, اس کے لیے تو کسی کو یاد نہیں. ذلتوں کے جو مارے لوگ جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں, ان کے کوئی حق. تو یہاں 2 قانون ہوئے نا, اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں نا, 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا تمہیں چکر لگا کے کہنا چاہیے. اور تم یقین مانو, میں یہ چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے, میں یہ کہتا ہوں اس عمارت کو میوزیم کی طرح برقرار رکھا جائے. اٹس اے مانیومنٹ آف شیم. اور اس پہ لکھ دینا چاہیے. آپ جائیں جرمنی میں,
جرمنی کے آپ کو مرکزی شہروں میں ابھی بھی وہ ٹارچر کیمپ عجائب گھر کی صورت نظر آئیں گے جہاں پر کہ نازی ہوتے تھے، وہ کیسے ٹارچر کیمپ کرتے تھے، کیسے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا۔ ہم اس بلڈنگ کو رکھیں اسی طرح، اور اس کے اوپر پورا کالا رنگ کر کے یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر دستور اور آئین کی کتنی جو ہے کاری ہوتی ہے۔ وہ بھی یہی قانون کے رکھوالے اور بیوروکریسی یہی تھی نا جنہوں نے بری امام کے گھر گرائے۔ اب وہ کالی اینکیں لگا کے چھتری لے کے پکڑے نا ان لوگوں کو، اس پاشا کو پکڑیں، سی ڈی اے کے سابق افسران کو پکڑیں جنہوں نے ملی بھگت سے، جنہوں نے فیصلے کو کورٹ میں غلط دیے، پکڑے نا، کٹہرے میں لائیں ان کو، مثال بنا دے شہباز شریف صاحب، معافی مانگے یہ حکومت بری امام والوں سے کہ ہمیں معاف کر دو، تم لوگوں نے جو جمع پونجی سے جوڑ کے اپنے گھر اور سامان، نصرت صاحب پورا سامان بھی وہ نہیں لے گئے، گھر گرائے گئے، لوگوں کی فریجیں ٹوٹ گئیں، لوگوں کے ٹی وی ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد پولیس والوں نے بدماشی کی ان کو۔ نہیں میں بتاتا ہوں کتنی کیا یہ تکلیف آپ سمجھ سکتے ہیں نصرت جاوید صاحب کہ عدنان حیدر کے گھر کا پردہ پامال کیا گیا ہو، اس کی دیواریں گرائی گئی ہوں، اس کے بعد عدنان حیدر کو گھسیٹتے ہوئے اس کے بچوں کے سامنے لے جایا گیا، اور پولیس اسلام آباد پولیس نے پیسے نہیں ہوں چھوڑنے کے۔ یہ کہانیاں ہیں بری امام کے لوگوں کی یار، کچھ ان کا بھی سنو۔ یہ ٹویٹر تو اس وقت خاموش تھا، یہ میڈیا بھی اس وقت خاموش تھا، یہ سوشل میڈیا بھی خاموش تھا جو ان کی آواز اٹھا رہا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ تم آگے گزر گئے، میں نے کہا وہ وارثوں والے تھے، یہ بری امام والے لاوارث تھے بیچارے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے ان کے بارے میں نہیں سنا۔ کیا ان کو اکاموڈیٹ کیا آپ نے؟ آپ خربوں اربوں لگاتے ہیں، ڈالیں نا، آپ تو ہر چیز پیٹرول پہ ڈال دیتے ہیں، آپ 2 روپے فی لیٹر بھی ڈالیں تو ان کو تو کمپنسیٹ کریں نا، جو بری امام اور سیاد پور میں آپ نے لوگ اجاڑ ڈالے، گھر اجاڑ ڈالے یار۔ خاک خون نشیدہ یہ وہ ہے بھیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فلیٹ خریدنے والوں کی بے پناہ اکثریت نے واقعی بیچاروں نے اپنی عمر بھر کی کمائی جو ہے لگا دی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری کمائی لگائی، اب صحیح کیا دوبارہ بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے تک یہ کسی کے بارے میں تاثر کیوں پھیلے کہ یہ غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ عمارت جو ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا؟ اس کا ذمہ دار کون؟ ان ذمہ داروں کو بھی کٹارے میں لایا جائے، ایک بریک ان کو لگایا جائے، ہمارا یہ ہے مطالبہ۔ ہم نے ایران کی جانب بڑھنا تھا، کہیں اور چلے گئے، بریک لے لیتے ہیں، then we start with ایران۔ ٹرمپ صاحب کا ایک فریڈم آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں آپ نے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم۔ بہنوں صاحب آپ پڑھ چکے ہوں گے، ٹرمپ صاحب لکھ چکے ہیں فریڈم آپریشن، آبنہ ہرمز میں وہ جہاز جو پھنسے ہیں ان کو نکال لیں گے، تو ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آبنہ ہرمز کھولنے جا رہا ہوں، تو یک طرفہ کیا ٹرمپ صاحب یا امریکہ آبنہ ہرمز کھول پائیں گے دنیا کے لیے؟ یار آپ میری بات کا برا نہ ماننا سر، آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انتہائی پرخلوص انداز میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا ہے نا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اوریجنل بیان ہوتا ہے نا اس کو وہ غور سے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ اس سے تاثر یہ بنتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انف از انف، اب میں جو ہوں وہ جہاز جو ہے میں اپنا ہرمز کھولوں گا اور امریکی جو ہے وہ نیوی ٹائپ ان کو اسکارٹ کر کے تو لے جائے گی۔ یعنی ایک حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے ایران کو کہ بھائی آئی ڈو ناٹ ریکگنائز یور کنٹرول آن آبنہ ہرمز، اور آبنہ ہرمز، ایسا نہیں۔ اس کا جو بیان ہے وہ انتہائی دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا بھر کے بے شمار ملکوں سے فریادیں آ رہی ہیں کہ صاحب ہمارے جہاز جو ہیں، ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا ہرگز نہیں ہے، مطلب تم یعنی کہ فلپین کا تیل لے کر جہاز تم کھڑے تھے، ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی، لیکن ہمارے جہاز جو ہیں وہ آبنہ ہرمز کے اس پار بالکل بھٹکے ہوئے گئے تھے اور پھنس گئے اس میں۔ اور اب یہ کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا بھی اور ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو ان کی مدد کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو تمام جہاز پھنسے ہوئے ہیں ان کو انسانی بنیادوں پر، ہی ہیز یوزڈ دی ورڈ انسانی بنیادوں پر وہاں سے گزرنے دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ملک امریکہ کو کہہ رہے ہیں، دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے، نہیں یہ پھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں یار یہ کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ وہ یہاں سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گے. مثلا یہ میں ایک یک طرفہ روانگی مانگ رہا ہوں کہ جتنے بھی پھنسے ہوئے جہاز ہیں ان کو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو انسانی بنیادوں پر جو ہے وہ یہاں سے گزرنے دیا جائے. دریس نا میں جو ہوں وہ امریکہ کے نمائندگان کے ساتھ پازیٹیو ڈسکشنز مثبت گفتگو میں مصروف ہوں. ایران کے نمائندگان کے ساتھ. یہ سر یہ اس کا لکھے ہوئے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. پازیٹیو ڈسکشن ود دا کنٹری آف ایران. اب سوال اینڈ میں اس نے کہا ہے نا وی ول ڈیل فورسفلی سر. اگر نہ وہ تو پھر اگر مگر کر کے دیکھو، پہلے اس کی پوری ٹون اور ٹینر جو ہے وہ داد فریاد کا ہے. اب یہ داد فریاد کا جو ٹون اور ٹینر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہ رہا ہے تھا، اب تو اس نے خیر ٹیلی فون پر گفتگو بھی کر لی ہے چینی صدر سے. اچھا کر لی. کہ چین کے صدر صاحب سے جب میں ملنے جاؤں تو اس سے پہلے میں آبنائے ہرمز جو ہے وہ تھوڑا سا کھول جاؤں. تو انہیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش کا بہت بڑا نقصان ایران کو بھی ہے، کیونکہ اس کا 90% تیل جو نیول بلاکیڈ ہاں وہ رکا ہوا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. امریکی، ٹھیک ہے نا. تو بجائے اس کے کہ چین یہ سمجھے کہ میں نے اس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، ہاں میں کہوں گا جناب وہ چونکہ اب معاملہ طے ہو گیا، اب تھوڑا سا آپ بھی. اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بیک فائر کر رہا ہے. لوگوں کو یہ تاثر بن رہا ہے کہ جیسے میں غنڈہ گردی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دیکھو نا ایرانیوں نے کہا ہے کہ جی ہاں وہ جہاز سے ہم نے میزائل پھینک کے اس کے قریب گرایا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں. اس کو جانا ہے میاں وہاں پہ چین 13 اور 14 یا 15 مئی. مجھے جو ہے کل رات سونے سے قبل یہ پورا یقین تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مین وائل میرے نمائندے آپس میں بات کر رہے ہیں. مثبت پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ تبادلہ پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے. جب پاکستان جو ہے، اور اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اس بات کو، ہماری وزارت خارجہ یا دیگر جو تمام لوگ جو یہ ثالثی مشن پہ ہیں انہوں نے اپنے چہیتے ترین لوگوں کو بھی اندر کی خبر نہیں بتائی ہے، اور میں اس بات پر ان کو اپریشیٹ ہاں نہیں اچھی پوسٹنگ رہی ہے پاکستان کے اوپر. ہم لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی اندر کی بات ہو تو دونوں فریق کہیں گے یار اس کا تو پتہ صرف پاکستان کو ہے، یہ کیسے بات باہر نکلی. پاکستان نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا، بڑا تو میں رسپانسبلٹی والا. ٹوٹلی ایک امریکی سورس جو اس وقت واشنگٹن میں ہے، اوکے سر، اور وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. وہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ میں جیسے یعنی قبر میں لات لے کر بھی آ جاتا ہوں، ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہوں. تو وہ زندگی اپنی ریٹائرمنٹ کی انجوائے کر رہے ہیں، بٹ ہی ہیز ویری گڈ کنیکشنز ٹھیک ہے وتھ ویری اسٹرانگ ریپبلکنز، اور وہ جس کو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور راؤنڈ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ہو سکتا ہے، اور یہ 9 تاریخ سے 14 مئی کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. چین امریکی صدر کا چین جانے سے پہلے پاکستان میں اگلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. سر کل رات کو مجھے اچھا ہو گئی بات. میں آپ خود اس پہ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاسبلٹی ہے؟ اسی کی روشنی میں نے اس کو پڑھا. ٹھیک ہے. اور میں آج بھی اس کو رول آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ تم ابھی دیکھو نا ایران کا ایک طیارہ، ایک یعنی بحری جہاز وہ پاکستان کے حوالے ہوا عملے سمیت ایکسچینج ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ شور ٹاک ہاں چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں دونوں جانب سے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے فون بھی کر دیا ہے زی کو کہ میں آ رہا ہوں، کہ سر نہیں میری مدد کریں آپ نے، اور کنفرمیشن بھی دے دی کہ وہاں بھی ملاقات ہوگی. ارے میاں جب آپ نئے ہرمز کھلوانے کے لیے چین سے باضابطہ آپ نے درخواست بھی کر لی، تو یہ پیغام کس کے ذریعے ایران تک پہنچے گا؟ چین کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے بھی آف کورس، لیکن اب وایا چین بھی تو جائے گا نا سر. جائے گا نا، تو وہ کہیں گے کہ یار یہ پروسیس آپ آگے بڑھاؤ جو آپ کا ہاں جہاں بلاک کیا ہوا اس کو بڑھاؤ. اگر یعنی چینی صدر جو ہے وہ اس سے
تو پھر اس حوالے سے مجھے کل رات جو ان صاحب نے بات بتائی تھی، یعنی ہمارے تو رات تھی، ان کا صبح تھا، تو میں بہت دنوں سے ان سے کہہ رہا تھا، تو ظاہر ہے میری بھی خواہش یہ ہے کہ اللہ آپ کرے نے کہ ایسا آپ جو دو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، آپ نے جب یہ گفتگو کی اور جو آپ نے اپنے سورس کی بھی بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم پچھلے ہفتے ایک بات کر رہے تھے، جس خدشے کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ جنگ کا دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے، تو اب وہ وہ ختم بھی ممکن ہے۔ نہیں، دیکھو نا، دیکھو انفارچونیٹلی یہ جو چیزیں کیوٹک ہوتی ہیں نا، ٹرمپ صاحب کا ہوتا ہے کہ وہ ایک بیان لکھ دیتے ہیں، ساتھ میں یہ کہ پھر ایکزیوس کے ذریعے اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں کہ ہی وانٹس ایکشن اور فرسٹریٹ ہو رہا ہے، ساتھ ہی موصوف جو ہیں وہ فون بھی کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، میں نے جو اس کا اوریجنل سب سے پہلی جو ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے نا، ہمیں تجزیہ کاری کا بہت شوق ہوتا ہے۔ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل جو پیغام لکھا ہے اس کو تو پڑھ لے۔ دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ ٹرمپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے بعد دکھانے کو کیا ہے، وہ کچھ تو دکھائے دنیا کو، ہاں کہ یہ حاصل کیا میں نے، کہ یار میں نے اب نائے ہرمز بھی کھول دی، ناکہ بندی بھی ختم ہو گئی، اچھا یار یہ جو جہاز پھنسے ہوئے تھے فی الحال یہ تو ان سے تو گزارا کریں نا، باقی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ایک میسجنگ چلی جائے دنیا کو کہ یار میں انگیج کر رہا ہوں چیزوں کو، میں انگیج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے درست۔ ہاں وہ جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ نہیں یار یہ اس میں پاسبلٹی ہے کہ یہ بیک فائر، کیونکہ آج جیسے ایران کا ہے، دوسرے ایران کا کیا مسئلہ ہوا ہے، ایک چیز جو ہمارے ہاں قطعی نظر انداز ہوئی ہے، ویسے ہمارے ہاں اب ایران کے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اتنے ایرانی نہیں ہو گئے۔ پاکستان تو ایکسپرٹ بہت ہیں سر، میں نے جمعرات کے دن میں آپ کے ساتھ بضد رہا، میں نے کہا کہ میں نے یہ جو رہبر اعلیٰ کا جو تحریری بیان ہے، میں نے اس کا ادنان ایک ایک لفظ پڑھنا ہے، اور پھر اسی حوالے سے میں نے تمہیں ارد بہشت کا ذکر کیا، جو ان کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے ایرانی کیلنڈر کا، اس کی 10 تاریخ کا ذکر کیا، جب انہوں نے اور یہ بتایا کہ آبنہ ہرمز کو انہوں نے کس طرح پرتگالیوں سے اور پرتگالیوں سے آزاد کروایا تھا۔ تو میں نے کہا یار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو خلیج فارس اور یہ آبنہ ہرمز، اور یہ تو ایک بالکل گیم چینج ہو گئی ہے۔ ہاں اب ایک طرف ان کا رہبر اعلیٰ کی پوزیشن ہے، اب اس کو کسی نہ کسی طرح اس میں مڈل وے نکالنا پڑے گا نا۔ ابھی تک وہ مڈل وے اتنا کلیئر نہیں ہے، کنفیوژن ابھی بھی نہیں ہو پا رہا، اور اس میں اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے کہ یہ جہاز جا رہے ہو، امریکن اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش، اور وہاں اٹیک ہو جائے تو معاملہ میزائل آ جائے، یہاں کہیں اور گر جائے، ارد گرد کے ہمسایہ ملک چلیں ایک بریک لیتے ہیں، اس پہ ہم اپڈیٹ کرتے آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ ایک بریک، ٹھیک ہے بریک۔ جناب ویلکم ہے صاحب، ویسٹ بنگال الیکشن 5 بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا انگریز کے زمانے میں کہا جاتا تھا واٹ بنگال تھنکس ٹوڈے، کہ جو بنگال آج سوچ رہا ہے انڈیا ول تھنک ٹمارو، کہ پورا انڈیا وہ سوچے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ بنگال جو ہے یہ ایک زمانے میں آج کا بہار اور اڑیسہ یہ بنگال ہی کا حصہ ہوتا تھا، اور بنگلہ دیش بھی، اور کیپٹل اس کا مرشد آباد ہوتا تھا، یعنی کولکتہ کے قریب اب کانسٹیٹوینسی۔ بنگال کا اپنا کلچر جو ہے وہ بڑا ڈسٹنکٹ ہے، اور وہ اس پہ بہت نازاں ہیں، اور اس پہ یعنی رابندر ناتھ ٹیگور اور یہ سر گزارش یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ بنگال کو اس کی بنگالی شناخت سے محروم کر کے ٹکی ہوئی تھی بدت سے اس بات پر کہ اس کو بھی ہندوتوا کا مرکز بنانا ہے، جو کہ نہیں تھا اس سے پہلے، آج وہ بن گیا۔ 15 سال تک یقیناً ممتا بنرجی وہاں پہ رہی، 15 سال تک آپ مستقل پے در پے اقتدار میں رہیں، انلیس یہ کہ آپ پی ٹی آئی نہ ہوں تو اور بہت سارے مسائل نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف انکمبنسی کا شکایت ہوتی ہے۔ لیکن بی جے پی نے اس میں باقاعدہ ایک چیز کو دھانس لی، اور obviously پولیٹیکل اس میں، ہاں ٹھیک ہے، میں باقی بھی یعنی تامل ناڈو یہ وہ، لیکن وہ پھر ہم بہک جائیں گے۔ تو یہ آخری ایک قسم کا قلعہ رہ گیا تھا سیکولرزم کا، مسلمان وہاں پہ محفوظ محسوس کرتے تھے۔ 24 سے 32% آبادی ہے مختلف علاقوں، سب سے پہلے انہوں نے 90 لاکھ ووٹ منسوخ کر دیے کہ جی یہ گھس بیٹھی، جنہوں نے اس دفعہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، انہیں اجازت ہی نہیں دی گئی نا۔ اب ان میں سے 27
اور آپ اگر غور فرمائیں صرف تھوڑا سا، حالانکہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ممتا بنرجی بھی خود ہار رہی ہے، اس کا آخری 2 راؤنڈ رہ گئے ہیں اور یعنی فاصلہ میرے بڑھ خیال رہا ہے، 2 میں جیتی ہے بابو مارجن بڑھ رہا ہے نا، ہار رہی ہے، دونوں پہ ہی۔ ایک پہ لڑی ہے سر۔ آل ٹوگیدر آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی اور ممتا بنرجی کی جماعت میں فرق کتنا ہے؟ 12 لاکھ سے 15 لاکھ کا۔ جو کاؤنٹڈ ووٹ ہیں ہاں ہاں، اور جو ووٹ اڑائے گئے وہ کتنے؟ نہیں وہ ان کا جب آپ وہ پرسنٹیج نکال لو تو ہر کانسٹیچوئنسی سے کم از کم 30% ووٹ جو ہیں وہ غائب کرائے جہاں پر کاٹے کہ گئے۔ بہت زیادہ یقین تھا کہ ہر صورت ٹی ایم سی جیتے گی۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اب بالکل بھارت کو ہم یوں منہ کیے بیٹھے ہیں بھائی صاحب، بہرحال ہمارا ہمسایہ ہے، ہاں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو ٹرینڈز ہیں ان پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سر۔ یہ بنگلہ دیش کو سویپ کرنے کے پیچھے ایک باقاعدہ اسٹریٹجک ایمبیشن انوالو ہے۔ ہاں دیکھیے وہاں سے اتنا سا راستہ جاتا ہے سنگوری، آپ کو یاد ہوگا یونس خان نے کہا تھا کہ وہ ہم راستہ دے سکتے ہیں، یاد؟ ہاں یہاں سے میزورام یہ وہ ان کی چین کی وہ ساری سرحد جانی، اس کی سپلائیز یہ وہ، انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے وہاں کی ڈیپ سٹیٹ نے کھل کر بھرپور ساتھ دیا ہے بنگلہ دیش بی جے پی کا۔ تاکہ وہاں بنگلہ دیش پلان ایگزیکیوٹ کیا جا سکے، ان کا جو پلان ہے۔ اس کے بعد بالآخر ان کا سارا جو ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو دوبارہ اپنا متی و فرما بردار بنانا۔ تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے کل سے سمجھا رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے ایکسپرٹ بہت ہیں کہ صاحب بنگال میں تو سب سے پہلے وہ سوامی وویکانند تھا جس نے وہ بنائی تھی وہ آریہ دھرم اور ہاں فلاں، ہاں اور پھر جس سے پھر وہ ایک شیام تھا جو بیسیکلی بی جے پی جنتا پارٹی کا بنا۔ او بھائی وہ زمانہ اس وقت ہوا تھا جب انگریزوں نے ان کی، آپ کو یہ پتا نا پہلے کولکتہ جو تھا وہ تھا نا کیپٹل، بٹ یعنی یہ مجھے آج آپ نے بتایا، تو دلی نہیں تھا ہمارا نہیں یہ 1911 میں ہوا منا۔ انہوں نے کیا کیا کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جو ایسٹ بنگال بنا وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس میں ہندوؤں نے اور پہلی مرتبہ یہ جو جس کو تم کہتے ہو نا ٹیررزم اور بم دھماکے اور یہ وہ، یہ تقسیم بنگال کے خلاف مہم کے دنوں میں شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور انگریزوں نے کیا تقسیم بنگال۔ تو یعنی اس کے پیچھے جب جو تھا کہ جب وہ ہندو ایکسٹریمزم آ رہا تھا تو اس میں بنگالی سینٹیمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی سینٹیمنٹ بھی تھا کہ جی آپ ہماری جو ہے وہ بالادستی یا ہماری میجورٹی کو تقسیم یوں کر رہے ہیں، بنگال کو تقسیم کر کے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو بھائی آپ نے باقاعدہ ایک ووٹر لسٹ کے اندر میسو تبدیلیاں کر کے، اور پھر بھی آپ جو اوور آل جو ووٹس ہیں 12 سے 15 لاکھ کی آپ کی اکثریت آپ نے کی ہے۔ اب آپ اور زیادہ اس کو دبائیں گے۔ ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جن لوگوں کے نام ووٹنگ لسٹ سے نکالے گئے ہیں ان کو انڈین شہریت سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے، انلیس یہ کہ یہ کسی اور مذہب کے نہ ہو۔ مثلا اگر آپ بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، تو یو کین کلیم کہ جی چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی اور میرے ساتھ برا تو سلوک میں یہاں رہوں تو حکومت آپ کو اجازت دے دے گی۔ تو مسلمانوں آپ وہاں کرسچن صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے نکال کے، اور انہوں نے بی جے پی، ایک میں تمہیں چھوٹی سی بات بتاؤں، اس کا کوئی یہ کولکتہ ظاہر ہے یہ کالی ماتا کے ساتھ منسوب ہے، وہاں پہ جو ہے دیکھو بہت ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم ایک چینی اکائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ ساؤتھ انڈیا میں جاؤ، مدراس جاؤ جس کو اب چنئی کہتے ہیں، تو وہاں پہ ہر جگہ تمہیں وہ ہاتھی کا وہ گنیش وہاں کا وہ ہے دیوتا زیادہ۔ بنگال کالی ماتا کا ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے۔ وہاں پر سب سے زیادہ نعرہ کیا لگتا ہے جے سری رام۔ جے سری رام جو ہے یہ نارتھ انڈیا کی پہچان ہے، شمالی انڈیا کی پہچان ہے، رام لکشمن اور سیتا۔ یعنی ایک پورا آپ نے کلچر چھین کے اور وہ ایک
होश और धांधली मतलब से ये आगे बढ़े। हिंदुत्व का ग्रेटर प्लान था जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी कर दिया क्योंकि बिल्कुल जी, आप पहली दफा बीजेपी वहां जीती है और इस कदर मार्जिन से जीती है। इस कदर मार्जिन से, और लेकिन नहीं मार्जिन तो मैनेज जाहिर है करके ना कि सर, सीट्स के हवाले से 90 लाख वोट ही अपने उड़ा दिए। सीट्स के हवाले से तो ये स्वीप है, हाँ। लेकिन वोटों का तनासुब और उसमें जो चक्करबाजियां हुई हैं और इसकी इम्प्लीकेशन टाइम खत्म हो गया मेरे और पास। बदकिस्मती पूरी से तरह से हमने डिजाइन किया गया था पाकिस्तान कि ये इलेक्शन क्या होगा। ममता बनर्जी कोर्ट भी गई थी, कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दिया बाहर था थे कि जो एग्जीक्यूट हमने नहीं पहले इसको हुआ। प्रोग्राम चलें जी, को अपना ख्याल रखिएगा खाली नाज़रीन, करने कल पर- मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।